बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे में पाकिस्तानी सियासत पर बात होगी और हमारे साथ मौजूद है सियासी उमूर के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले ये तनाज़ा चल रहा था, कोई कहता है 2 मरे हैं, कोई कहता है 12 मरे हैं, कोई कहता है 298 मरे हैं, तो कितने लोगों को मारा गया है? देखें, एक 15 से 20 हज़ार का वायलेंट मॉब जिसमें 70 से 80% लोग मुसल्ला थे, जिन लोगों के हाथ में असला मौजूद था, गन्स मौजूद थी, उनके अलावा जो उनके हाथ में नहीं भी थी, उन्होंने कोई ना कोई हथियार जो है वो साथ लगाया हुआ था। तो जब 15-20 हज़ार का एक वायलेंट मॉब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जो है वो 2 दिन तक मार्च करे और रास्ते में हर यानी रुकावट को जो है वो दूर करे, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, पुलिस ने अटक में और दूसरी जगहों पे जो नाके लगाए हुए थे, वहाँ पे वो आंसू गैस, टीयर गैस के मुकाबले में टीयर गैस का इस्तेमाल करे और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों पे, पुलिस के ऊपर फायरिंग करे। इस्लामाबाद तक कोई तकरीबन 232 लोग लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के, पुलिस के, रेंजर्स के जो है वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से 71 जो हैं उनको फायर आर्म इंजरीज़ हैं, 6 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। तो इस सूरत हाल में उस मॉब में भी जो है वो लोगों का जो है वो नुकसान हो सकता है, कोई कंटेनर से गिर सकता है, किसी को अपने किसी बंदे का फायर लग सकता है, किसी को रबड़ बुलेट भी अगर किसी नाजुक हिस्से पे जाके लगी है उससे भी डैमेज हो सकता है, किसी को टीयर गैस का शेल जो है वो लग सकता है, कोई गाड़ी के नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो उस तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ होगा और सारा नुकसान जो है वो इस तरफ से हुआ है, लेकिन उनके सोशल मीडिया ने उनका बढ़ा दिया है। यानी ये जो कहा जाता था ना कि जी सोशल मीडिया बहुत मजबूत है उनका, वो ऐसी जलगार करते हैं कि जी वो सच को जो है वो दूसरे के जो है वो सच को झूठ साबित करते हैं, अपने झूठ को जो है वो सच साबित कर देते हैं। आप ये देखें कि इसमें उनके सोशल मीडिया ने जिस किस्म का झूठ बोला, जिस किस्म की उन्होंने कंपेनिंग की हस्बे साबिक, उसने उनका केस जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अगर 1 भी था, 2 भी थे या 4 भी थे, तो बहरहाल जो आदमी जो है वो उसकी जान जाती है, कोई सियासी कारकुन हो या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का बंदा हो, तो बहरहाल एक पाकिस्तानी शहरी है, उसकी एक कीमत है और उसके ऊपर जो है वो जवाबदेही होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है वो एक कंसर्न होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया, ऐसा झूठ बोला, ऐसी जो है वो वीडियो शेयर की, कोई फ़लस्तीन की वीडियो शेयर कर दी, कोई 5 साल पहले को ननकाना हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई 2 फ़रीक़ों के दरमियान झगड़ा हुआ, वहाँ पे लोग खून में लथपथ पड़े थे, उसको जो है वो शेयर कर दिया। ये चीज़ें फिर बाद में पकड़ी गई। तो ये सोशल मीडिया जो है, इन्होंने उनका केस जो है उसको इस तरह से गलत साबित किया कि वो पोरस के हाथियों की तरह ना उन्होंने ख़ुद ही जो है वो अपना मामला जो है वो उसको बर्बाद किया। तो सही क्या है, हुकूमत के एक वज़ीर की हैसियत से आपका क्या मौक़िफ़ है कि कितनी हलाकतें? मेरा ख़्याल है कि जिस तरह से जो ऑफिशियल साइड है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उस साइड से 6 शहादतें कंफर्म हैं और जो 232 ज़ख्मी हैं उनमें से कोई 2 दर्जन के करीब लोग क्रिटिकल हैं। तो दूसरी तरफ से भी मेरा ख़्याल है कोई 15, 20, 25 लोग होंगे जो ज़ख्मी हुए होंगे और उनमें अगर किसी की एक्सपायरी हुई है तो उसके बारे में इन्होंने कोई अभी तक जो है वो
کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دیا، کوئی کلیم سامنے لے کے نہیں آئے، کسی وارث نے یہ کلیم نہیں کیا کہ جی میرا بچہ تھا، میرا بھائی تھا، اس کی فلاں جگہ پہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کی کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو بہرحال یہ سچ بولنے کو تیار نہیں ہے. یا تو یہ نا کہ یہ سچ بولیں، یہ کہیں جی یہ جس طرح سے پہلے 6 لوگوں کی بات چلی تھی پہلے یا دوسرے دن کہ جی 6 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ گئی ہیں یا ان کے جنازے ہوئے ہیں، تو یہ کہتے کہ جی یہ 6 لوگ ہیں یا یہ 3 لوگ ہیں، تو اس کے اوپر کوئی ویریفیکیشن ہو جاتی، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو جاتی. اب جب وہ 278 سے 315، 315 سے پھر 12 سے پھر 500، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہزاروں لوگ ہمارے جو ہیں وہ غائب ہیں اور مارے جا چکے ہیں. تو ہاسپٹلس تک جانا منع کیوں کیا گیا تھا؟ دیکھیں جی ہاسپٹل میں منع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی یا کوئی چھپائی جا رہی تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ٹریفک شروع ہو جائے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جا کے ہاسپٹلس کی تلاشی لینی شروع کر دے کہ جی یہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ کیا ہے، یہ کمرہ بند کیوں ہے، اور یہ جو ہے وہ جگہ پہ جو سامان پڑا ہے اس کی میں نے تلاشی لینی ہے، یعنی ایسا لوگوں نے کیا نا، اس میں ہماری جو ہے وہ کچھ یعنی صحافتی تنظیموں کے کچھ یعنی کمپیٹنٹ یا یعنی جو لوگ جن کے پاس یہ اختیار ہے، جو واقعی جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں، کچھ وہ اور کچھ جو ہے وہ وقتی طور پہ، تو لوگوں نے وہاں پہ اتنی زیادہ تعداد میں جانا شروع کر دیا، اور وہاں پہ جا کے جو انٹروگیشن کا معاملہ کہ ادھر ادھر آگے پیچھے، تو ہاسپٹلز والوں نے اس بارے میں اپنی رپورٹس بھی شائع کی، سارا کچھ بتایا بھی، لیکن ایک مرحلے پہ آ کے انہوں نے پھر اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکرج کیا. نہیں، اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی کے 2 یلغاروں کا سامنا کر چکے ہیں جب آپ وزیر داخلہ تھے، تو اس میں اگر بغیر کسی ہلاکت کے معاملے کو نمٹا دیا گیا تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ایسا ممکن نہیں تھا؟ وہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ دیکھیں جو وائلنٹ موب ہے، اگر اس کو آپ پہلی جو ہے وہ جہاں پہ آپ نے ان کو روکنے کا بندوبست کیا ہو، وہاں پہ اگر روک دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. جب وہ ایک رکاوٹ کو عبور کرتا ہے تو اس میں اور زیادہ اگریشن آ جاتا ہے، اور زیادہ وہ لوگ جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک جگہ کو عبور کیا، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، تو اس سے جو ہے وہ ان کا یعنی انکریجمنٹ اور ان کا جو وائلنٹ لیول تھا وہ بھی کافی یعنی بڑا ہوا تھا جب وہ اسلام آباد کے قریب پہنچے ہیں. یہاں اسلام آباد میں داخل ہو کے تو اس وقت اس کی آڈیو ویڈیو ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ یعنی بہت زیادہ وائلنٹ تھے وہ لوگ، اور جب یہاں پہ ڈی چوک میں وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ جو رکاوٹ تھی ڈی چوک میں، یہ گیٹ وغیرہ، تو ان کنٹینروں کے اوپر چڑھ آئے تھے اور اس گیٹ کو جو ہے وہ ٹکرا رہے تھے. ان ایکشن نہ ہوتا تو وہ آگے جا سکتے تھے پی ایم ہاؤس تک. اگر ایکشن نہ ہوتا تو اس بات کا خدشہ تھا کہ اس موب میں جس قسم کے شرپسند اور ٹرینڈ دہشت گرد تنظیموں کے لوگ موجود تھے، وہ کسی بڑے سانے سے بھی 2-4 کر سکتے تھے. اور دوسری طرف یہ تھا کہ اگر ان کو یہاں پہ چھوڑا جاتا تو ان کی کوئی ان کا یہاں پہ انتظام نہیں تھا. یہ بس انہوں نے کال دے دی کہ جی پہنچو، ڈی چوک پہنچو، تو وہ لوگ موجود تھے، پہنچو، آگے کیا کرنا ہے کچھ نہیں تھا. اگر یہ یہاں پہ اب جب یہ 2 بجے پہنچ گئے ہیں، کوئی 1:30-2 بجے، اب آپ مجھے بتائیں کہ رات 10:30 یا 11 بجے تک کیا تھا یہاں پہ؟ نہ کو پینے کے لیے پانی، نہ کسی کے لیے کھانا، نہ کسی کے لیے کوئی اور
اشیاء ضروریہ کی یہاں پہ فراہمی، یعنی یہاں پہ یہ ٹارگٹ دے کہ جی یہاں پہ پہنچو، اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ نے رکنا کیسے ہے اور یہاں پہ کرنا کیا ہے، اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی پلاننگ نہیں تو اگر ان کے پاس اسلحہ تھا، ہتھیار تھے، تو جواب میں انہوں نے فائرنگ کیوں نہیں کی؟ اور پولیس اور انہوں نے فائرنگ کی ہے، جو فائرنگ یہاں پہ ہوئی ہے، یہاں پہ ابھی دن کی روشنی تھی جب وہ مختلف بلڈنگز کے اوپر چڑھ گئے تھے، وہ اپنی گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، مختلف بلڈنگز کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، بعض بلڈنگز میں جا کے انہوں نے تلاشیاں وغیرہ بھی لی ہیں، سرچ کیا ہے کہ جی یہاں پہ کوئی لا انفورسنگ کے لوگ تو یہاں پہ نہیں بیٹھے، کوئی پولیس کے لوگ تو نہیں بیٹھے، تو اس میں فائرنگ جو ہے، فائرنگ ان کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک لے آئیں گے تو رانا صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے لیے وفاقی مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب، اس دن مذاکرات بھی ہو رہے تھے، تو مذاکرات پہ کیا طے پایا تھا؟ کوئی جگہ آفر کی گئی تھی حکومت کی طرف سے ان کو؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا جو ہے نا، یہ بات مس انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کے مذاکرات ہوتے ہیں، ان کو آپ ان مذاکرات کا نعم البدل نہیں کہہ سکتے جن مذاکرات کی ہم جن کو ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کہتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہوتے۔ جب بھی کوئی تنظیم جو ہے وہ ایجیٹیشن کا پروگرام بناتی ہے، اس شہر کی، اس ڈویژن کی، اس ڈسٹرکٹ کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتی ہے کہ جی آپ آ رہے ہیں، آپ نے جلسہ کرنا ہے، ریلی کرنی ہے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کہاں پہ بیٹھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور سبھی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے، ہم اگر کوئی ریلی یا جلسہ کرتے تھے تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسٹیج کے انتظامات، کون آئے گا، کون اوپر جائے گا، کون نیچے جائے گا، سویپنگ ہوگی، اس کے بعد پھر اس کو کارڈن آف کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان مذاکرات کو آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کا جو ہے وہ نعم البدل نہیں کہہ سکتے۔ ان کے ساتھ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے اور پنجاب کی بھی شامل ہے، کیونکہ یہ اٹک سے گزر کے آئے ہیں، تو ہر مرحلے پہ ایڈمنسٹریٹو ڈائلاگ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ جی آپ رک جائیں، اس جگہ تک، اس جگہ پہ بیٹھ جائیں، سنگجانی چلے جائیں، اپنا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس جگہ پہ جلسہ کر لیں، جلسہ کر کے آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ ہر مرحلے پہ ان کی ایک ہی بات ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے پاس، ہمیں تو وہاں سے جا کے اپروول جو ہے وہ لینی ہے، تو ہماری ملاقات کروا دیں، ہم ان سے پوچھ کے تو پھر اس کے اوپر کوئی پازیٹیو جواب جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ جب پھر ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کی ول ہے تو ملاقات ہوئی ہے، تو یقیناً وہ جب ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ جو جیل حکام ہے وہ ایکسیس دے دیتے ہیں۔ تو اس مرتبہ بھی، اس سے پہلے جب انہوں نے جلسہ کرنا تھا سنگجانی کے مقام پہ، تو اس کو جو پوسٹ پون کیا گیا تھا کوئی 2 ہفتوں کے لیے، اس وقت بھی ان کے ساتھ ایڈمنسٹریشن نے بات کی سپریم کورٹ میں اس دن جو پیشی تھی اس کی وجہ سے، کہ اگر آج آپ نے جلسہ کیا تو اس کے جو ہے وہ تھوڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات کرائیں، ملاقات ہو گئی، ان کو اجازت مل گئی، وہ 2 ہفتے آگے چلا گیا۔ تو اب بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ان کے ساتھ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مذاکرات کرتی رہی ہے کہ آپ ریڈ زون میں نہ آئیں، آپ ڈی چوک نہ آئیں، آپ اس کے پیچھے کوئی مقام جو ہے وہ طے کر لیں، وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں، وہاں پہ آپ دھرنا دے دیں۔ پھر یہ سنگجانی والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بھی، تو اس کے لیے جو ہے یہ انہوں نے جتنی مرتبہ بھی کہا، میرا خیال ہے 3-4 مرتبہ ان کی جو ہے وہ ملاقات۔ یہ ڈی چوک میں کیا رکھا ہے کہ اپوزیشن یا جلسہ کرنے والا باہر صورت وہاں جانا چاہتا ہے اور حکومت باہر صورت ان کو روکنا چاہتی ہے؟
دیکھیں جی، حکومت کا جو ہر صورت میں روکنا ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سامنے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، سپریم کورٹ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یعنی تمام جو آپ کی حساس بلڈنگز ہیں وہ بالکل پھر 5 منٹ کی جو ہے نا وہ پیدل مسافت پہ رہ جاتی ہیں، اور یہاں تک اگر ایک 15-20 ہزار کا موب پہنچ جائے، مسلح بھی ہو، وائلنٹ بھی ہو، اس میں شرپسند ٹائپ ٹرینڈ لوگ بھی ہوں، تو پھر آپ کسی چیز کا بھی جو ہے نا وہ توقع جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ کا روکنا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن احتجاج کرنے والوں کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ آگے بیٹھے ہوں گے تو ہماری ایک بلیک میلنگ پوزیشن ہوگی کہ جی ہماری بات مانیں، ہمارا مطالبہ پورا کرنے، ورنہ پھر ہم جا رہے ہیں آگے۔ تو اس یعنی بلیک میلنگ پوزیشن کو کیپچر کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایسی جگہ پہ آ کے بیٹھیں کہ گورنمنٹ کو ہر وقت یہ دھڑکا ہو کہ جی اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ اگلے لمحے جو ہے نا یہ ان بلڈنگز تک یا اس جگہ ریڈ زون تک جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے۔ تو حکومتی سائڈ سے گولی کیوں چلائی گئی؟ دیکھیں جی، حکومتی سائڈ سے گولی کے چلنے کی کوئی ایویڈنس اب تک ان کے سوشل میڈیا جو کہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ہی متحرک ہے، اور وہ تو جو ہے وہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کے جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے، تو اب تک کوئی ویڈیو، کوئی ایویڈنس جو ہے وہ نہ تو اپنے سوشل میڈیا یا اپنے میڈیا کے ذریعے سے کوئی آڈیو یا ویڈیو کی صورت میں پیش کر سکے ہیں، نہ ہی وہ ان بلیک اینڈ وائٹ آج تک آئے ہیں کہ جی یہ بندہ ہے یا یہ ہمارا نقصان ہے، یہ فلاں جگہ پہ ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی نے ہمارے اوپر فائرنگ کی ہے۔ لیکن اندھیرا کیا ہوا تھا زبانی پراپیگنڈے کے اوپر، زبانی جو ہے وہ یعنی وہ پراپیگنڈا جو آج تک وہ لوگوں کے خلاف کرتے رہے ہیں، اسی پراپیگنڈے نے آج ان کا جو اپنا معاملہ ہے نا اس کو خراب کیا ہے۔ وہ اپنے معاملے پہ بھی بات کریں گے، لیکن جب آپ لوگوں نے اندھیرا کیا ہوا تھا تو اندھیرے پہ فوٹیجز کیسے بنتی؟ اندھیرا کیوں کیا گیا تھا؟ نہیں، اندھیرے میں بھی فوٹیج تو بن سکتی ہے، موبائل سے یہ اندھیرے میں کتنی فوٹیج بناتے ہیں، روز بناتے ہیں۔ تو اندھیرا کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، اندھیرے میں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو اندھیرا کراؤڈ میں تھا وہ تو انہوں نے خود کیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کے پاس، دیکھیں نا، انہوں نے باقاعدہ ایک فائنل کال دی اور سر دھڑ کی یہ بازی لگانے پہ اوپر تلے ہوئے تھے کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، تو ڈی چوک میں ان کے لیے سٹیج کا انتظام ہم نے کرنا تھا، ڈی چوک میں ان کے لیے لائٹس کا انتظام ہمارے ذمہ تھا، ہم نے ان کے لیے یہاں پہ کھانے کا اور پانی کا جو ہے وہ ہم نے انتظام کرنا تھا، یا تو یہ ہمیں کہہ دیتے کہ جی یہ انتظامات جو ہے وہ سارے جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں۔ ہم تو ان کو جو کہہ رہے تھے، جہاں پہ کہہ رہے تھے، اگر یہ سنگ جانی میں جاتے تو وہاں پہ ہم یہ سارے انتظامات کر دیتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اپنا جو ان کا کراؤڈ ہے اس میں لائٹنگ کا بھی ان کے پاس انتظام نہیں تھا، باقی بھی کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 15-20 ہزار لوگوں کو کس مقصد کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ لے کے آئے؟ نہیں تو اس اندھیرے میں تو علی امین گنڈاپور کو اور بشرا بی بی کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ دیکھیں، نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن اب یہ بات میں بلا تبصرہ کروں گا، اس کی ڈیٹیل اب جو ہے وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس میں جانے سے قاصر رہوں گا۔ معاملہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے لوگ جو ہے نا ان کو یہاں پہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور ان کو جناب جو ہے وہ گولیاں چلائی گئیں، جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ جتنے لوگ بھی تھے سب کو ایم این اے ایم پی اے لے کے آئے تھے، سب کو، پوری کیبنٹ کے پی کے کی علی امین گنڈاپور کے ساتھ تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے
اور ان مشین گنوں سے فائرنگ ہوئی ہے جو عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ کتنے ہزار گولیاں نکالتی ہے، اور وہ امریکہ کے علاوہ جو ہے وہ خیر کسی کے پاس نہیں ہے، یا وہ فوج کے پاس ہے، یا وہ فلاں لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس ہے. اتنی فائرنگ ہوئی ہے تو کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی منسٹر، کسی کو خراش تک نہیں آئی. کیوں؟ وہ تھے نہیں، چلے گئے تھے. تو پھر یہاں پہ تھا کون؟ ورکرز سے. تو ورکرز سے معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی بطور ایم این اے، ایم پی اے ساری زندگی یہی کام روکتے بھی رہے ہیں، لیکن زیادہ عرصہ کرتے رہے ہیں. اگر آپ جلسہ گاہ میں چلے، یہ تو ایک احتجاجی پروگرام تھا نا، لوگوں کو خطرہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے. جلسہ گاہ میں آپ اپنے حلقے سے 2000 آدمی لے کے جائیں، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ان میں سے 200 آدمی بھی نہیں بیٹھتا وہاں پہ. اگر وہ ساتھ لانے والے چلے گئے تھے تو پھر یہاں پر تو تھا ہی کوئی نہیں. پھر ایسے ہی بشرا بی بی کہتی ہے میں جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ اتنی فائرنگ کرنی تھی یا گولیاں چلانی تھی. لیڈ تو وہ کر رہی تھی. بشرا بی بی کہتی ہے کہ میں تو آخری وقت تک اکیلے ڈی چوک میں موجود رہی. وہ کہتی ہے کہ میں 12:30 بجے میں وہاں پہ موجود تھی اور میں اکیلی تھی. ان کی جو گاڑی یہاں سے گئی ہے، جس وقت وہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوئی ہیں، وہاں پہ جو کو تھوڑے بہت ورکر تھے انہوں نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی ہے. وہ ویڈیوز موجود ہیں. اس کے بعد جب یہ گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ ویڈیو موجود ہے. تو یہ تو تقریباً 11:15 بجے جو ہے یہ وہاں پہ تھے، اپنا منال پہ ان کی جو ہے وہ پوزیشن ہے. اچھا، یعنی یہاں سے یہ کوئی 10 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ نکلے ہوں گے یا 10:30 بجے نکلے ہوں گے، تو وہاں پہ یہ اس وقت یہ پہنچے ہوں گے. تو یہ تو یعنی وہ کیمروں میں وہ ساری پوزیشن جو ہے وہ بالکل سیو ہے، اس کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو یہ تو اس وقت وہاں پہ تھی. اچھا، یہ 12:30 بجے یہاں پہ، یہ حقیقت ہے یہاں پہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں حکومت نے خود ان کو سیف راستہ دیا، گرفتار نہیں کیا. دیکھیں، جب اس قسم کا ایکشن یعنی جب ایک موب جب انہوں نے کوئی 2 بجے یہاں پہ پہنچے ہیں، اور کوئی میرا خیال کوئی 4 بجے کے قریب انہوں نے جو ہے وہ جو جلسہ کیا، جب خطاب کیا ہے دونوں نے، بشرا بی بی نے بھی اور علی امین گنڈا پور نے، تو اس وقت یہاں پہ میرے اندازے کے مطابق جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، بندہ کوئی 10,000 پلس تھا، 10-12 تھا. لیکن جب پولیس نے یہ سمجھا کہ ان کو اس وقت ڈسپرس کیا جا سکتا ہے اور ایسی پوزیشن ہے کہ ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بالکل بہت کم تھی. آپ سمجھیں کہ اگر یہ 10-12 ہزار تھے تو ان میں سے 9-10 ہزار جا چکے تھے، اور باقی لوگ جو تھے وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے. کوئی بندہ بھی وہاں پہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ کوئی 150 لوگ ہوں گے، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ رکے نہیں ہیں. اس وقت صرف ٹیئر گیس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان ویڈیوز میں. وہ ٹیئر گیس ہو رہی تھی اور یہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے یہ یہاں سے جو ہے یہ نکل گئے ہیں. نہیں، لیکن حکومت نے خود راستہ نہیں دیا. راستے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو اس وقت اس ایکشن میں ان کے اوپر توجہ دی جاتی یا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا. لیکن لا انفورسنگ ایجنسیز کی ڈسپرسل پرائورٹی تھی، گرفتاری جو ہے وہ پرائورٹی نہیں تھی. اسی لیے یہاں سے بہت کم لوگ گرفتار ہوئے ہیں. یہ گرفتاریوں کی جو تعداد بڑی ہے نا، جو 2-2.5 ہزار بندہ گرفتار ہوا ہے، ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو پھر واپس جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد رانا صاحب کے ساتھ مزید گفتگو. ہمارے ساتھ رہے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب.
رانا صاحب یہ جو لاڈلے ہیں، ہر سسٹم میں لاڈلے ہوتے ہیں، آپ کے سسٹم میں بھی لاڈلے ہیں، اور ہر سسٹم کے لاڈلے ہوتے ہیں. ہاں تو ہر سسٹم تو کسی کا نہیں ہوتا، سسٹم تو اپنا ہی ہوتا ہے. ہاں لیکن ہر سسٹم کے لاڈلے ہوتے ہیں. ہاں تو سسٹم کے کچھ لاڈلے بھی کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں جو موجودہ سسٹم کے لاڈلے ہیں ان میں فیصل واڈا صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، ایک دو اور بھی ہیں. تو وہ لاڈلے جو ہیں وہ پھر لاڈیاں تو کرتے ہیں نا. تو زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ نہ تو سوال جواب میں پڑھا جائے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی زیادہ فکر مند ہوا جائے، کیونکہ وہ سسٹم کے تابع ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ سسٹم سے باہر ہوں تو پھر سسٹم ان کو بڑی کڑی سزا دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سسٹم کو جو ہے وہ سسٹم کی لائن اور لینتھ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیں. اگر کوئی لاڈلا یہ سمجھتا ہے کہ وہ سسٹم کی لائن اور لینتھ کو ڈسٹرب کرے گا تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ نامناسب ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو کچھ چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہمیں تو سسٹم کی لائن اینڈ لینتھ کیا ہے اس وقت؟ سسٹم کی لائن اینڈ لینتھ یہ ہے کہ پاکستان کا سروائیول جو کہ آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے یعنی اکنامکلی اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ڈیفالٹ کا نہ صرف خطرہ تھا بلکہ اندر بھی اور باہر بھی لوگ باقاعدہ تبصرے اور تجزیے کر رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو اس ملک کے سروائیول کے لیے ایک تو اکنامک ریوائیول جو ہے اس کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ کیا جائے، اور معاشی استحکام کے لیے جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی ضروری ہے. تو اس لیے سیاسی طور پہ بھی ملک کو مستحکم رکھا جائے، اور ایسے عناصر جو ملک کو غیر مستحکم کر کے اس ملک کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ ان کو روکا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ اپنے معاشی بحران پہ قابو پائے، سیاسی استحکام رہے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے جہاں تک یعنی الیکشن کی یا پولیٹیکل سسٹم کی بات ہے، تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جی الیکشن میں یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، تو بھئی اس سے پہلے الیکشن میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے الیکشن میں بھی کسی کے ساتھ ہوا تھا. پاکستان میں آپ یہ مانتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی، اس الیکشن میں ان کے ساتھ ہوئی ہے؟ پچھلے الیکشن میں ہم کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی جو جب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں، پارلیمنٹ فنکشنل ہے، آپ نے وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، آپ نے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، تو اب آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، تو اب آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ چلے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں، وہ دیکھ لے اگر کوئی ہوئی ہے تو اگر کوئی الیکشن کے سسٹم میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اگلے الیکشن میں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے. پارلیمانی کمیشن بنایا، پرویز خٹک صاحب اس کا سربراہ بنایا، اس کا ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد دوبارہ اجلاس نہیں ہونے دیا. میں جب بھی پرویز خٹک صاحب کو پوچھتا تھا وہ کہتے خان اجازت دے گا تو میں اجلاس بلاؤں گا نا. تو معاملہ یہ کہ اب وہی پوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. عمران خان صاحب آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اگر وہ کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کورٹ آف لا میں تو ٹریبیونلز ہیں، کورٹس ہیں، وہاں پہ ثابت کریں. اگر ہمارے ساتھ وہ پارلیمانی لیول پہ جس طرح انہوں نے پارلیمانی کمیشن بنایا تھا وہ اگر بات کرنی چاہتے ہیں تو وہ آئیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں،
صافی صاحب اس ملک کا جو پولیٹیکل مسئلہ ہے اسے آپ سیاسی مسئلہ کہہ لیں، لڑائی کہہ لیں، بحران کہہ لیں، اس کا حل پولیٹیکل ڈائلاگ کے علاوہ اور ہے ہی نہیں۔ دیر از نو آپشن کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ ڈائلاگ کریں۔ لیکن ڈائلاگ کے لیے ماحول تو حکومت بنائے گی نا، حکومت ہی ڈائلاگ کا انتظام کرے گی۔ نہیں تو ڈائلاگ کا انتظام جب یہ ہمیں جیلوں میں جو ہے وہ بند کر رہے تھے، ہمارے خلاف کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز بنا رہے تھے، آن دی فلور آف دی ہاؤس دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کیا کہا تھا کہ جی آئیں بیٹھیں وزیر اعظم صاحب، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار آئیں، چارٹر آف اکانومی کریں اس ملک کی بہتری کے لیے، آئیں اور بھی جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، تم میرے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہو۔ آج بھی وزیر اعظم نے آج سے کوئی جو 4-5 ہفتے قبل اجلاس ہو رہا تھا وہ آئے، ان کی سیٹس پہ گئے، جو عمران خان کو 4 سال میں ایک دفعہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپوزیشن کی سیٹس کے آگے کسی کے ساتھ جو ہے وہ الیکس لیک بھی کرے، وہ ان کی سیٹوں پہ گئے، سب سے ہاتھ ملایا، اپنی سیٹ پہ واپس آگے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور ہر ایشو کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے کہ جی یہ بات ہوگی یہ نہیں ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں۔ اس کا جو انہوں نے جواب دیا وہ آپ کو پتہ ہے۔ وہ آج بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات کرنے کو اس وقت بھی تیار تھے۔ لڑائی تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے نا کہ آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا، میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا تھا، یعنی اس وقت اس کی لڑائی اپوزیشن سے یہی اسٹیبلشمنٹ سے یہی تھی کہ اپوزیشن کو ختم کرنا ہے۔ اب نیکسٹ خطرہ حکومت کے لیے مولانا فضل الرحمان ہے یا کہ بلاول بھٹو ہے؟ دیکھیں جی، اگر مابین پولیٹیکل فورسز اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہوں اور ان کو ریڈریس نہ کیا جائے تو وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ بلاول صاحب کو جو گلہ شکوہ ہے ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسے ریڈریس کرنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جو ہے وہ جائز گلے شکوے ہیں، تو گورنمنٹ کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اگر ہم وہی رویہ اپنائیں گے جس رویے کی میں بات کر رہا ہوں تو پھر بالکل ہمارے لیے بھی سبھی خطرہ ہوں گے۔ اور اگر ہم پولیٹیکل رویہ اپنائیں گے، بیٹھیں گے اپوزیشن کے ساتھ بھی اور اپنے الائز کے ساتھ بھی، ان کے معاملات کو سمجھیں گے، ان کو حل کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ مولانا کا جو بل ہے دینی مدارس کے حوالے سے، اس کو صدر صاحب نے واپس بھیج دیا ہے، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی سٹینڈ کیا ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہے یا زرداری صاحب کے ساتھ ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ صدر صاحب نے جو ہے وہ اس کو اس انداز سے جو ہے وہ واپس بھیجا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکلی جو کوئی لیگلی انہوں نے کسی چیز کو سمجھا ہو کہ اس کو واپس بھیجا جائے، لیکن 26ویں ترمیم کے اوپر مولانا کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا، جس کو یعنی پورا کرتے ہوئے مولانا پارلیمنٹ میں آئے، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے ووٹ دیا اور 26ویں ترمیم ہوئی، اسی میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ یہ لیجسلیشن ہوگی، وہ لیجسلیشن اسی دن ہوئی، تو ہمیں بائی آل مینز اس لیجسلیشن کو اون کرنا چاہیے، اس کو ووٹ کرنا چاہیے، سب بالکل ووٹ کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم مولانا سے بات کریں گے اور اب وہ واپس آئے گا، واپس میرا خیال ہے پارلیمنٹ کا اجلاس مشترکہ بلایا جائے گا، اور اس میں دوبارہ جب اس کو پاس کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد صدر صاحب کا اعتراض جو ہے وہ آٹومیٹکلی
لیگلی بھی اور کانسٹیٹیوشنلی بھی دور ہو جائے گا۔ ٹھیک، آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ پی ٹی آئی کب تک دوبارہ اسلام آباد پہ الغار کے قابل ہو جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اسلام آباد پہ یلغار والا جو دعویٰ ہے نا، وہ تو نہ صرف انہوں نے اپنا ختم کر لیا ہے بلکہ اوروں بھی کئیوں کا کر دیا ہے۔ یہ اسلام آباد پہ یلغار والا معاملہ 25 مئی 2022 کو بھی غلط ثابت ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 2 سال لگے ہیں، 2 سال، اور اس کے بعد پھر اب جا کے انہوں نے جو ہے یہ کوشش کی ہے، اور یہ کوشش بھی جب ناکام ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب اسلام آباد کی طرف اس قسم کی یلغار کا تو اب کوئی نہیں سوچے گا، یہ بھی اس قابل نہیں رہیں گے اور نہ ہی یہ ایسی کوشش کریں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی راستہ اور اپنائیں گے، لیکن مجھے اندازہ ہے یا میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے جس قسم کی ضد، ہٹ دھرمی اور فتنہ گری کی سیاست کی ہے، افراتفری اور انارکی کی سیاست کی ہے، وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے ان اقدام سے وہ پولیٹیکلی جو ہے اپنی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔